अस्सलाम वालेकुम। आज की ड्यूटी क्वीन हमेशा की तरह एक बाकमाल शख्सियत, इंतहाई मारूफ पर्सनालिटी, बहुत सारे हैट्स, एंकर, एनालिस्ट, यूनिवर्सिटी टीचर, मुहक्किक, बेशुमार पेपर्स, किताबें लिखनी, और बात ये यूनिवर्सिटी में जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब उनकी मेंटरिंग भी करनी और फिर उनको भी आगे तक ले जाना, और फिर जो मुश्किल मामलात होते हैं ना, यानी डिप्लोमेसी और बड़े खतरनाक जावियों से, उस पर भी बहुत ही मुस्कुराते मुस्कुराते ये बात करती हैं और दलील के साथ करती हैं। बहुत सालों से मैंने इनको टेलीविजन स्क्रीन के जरिए भी देखा, इनकी ट्रेनिंग्स भी देखी, इनके साथ वैसे कई फोरम्स में मिलने का इत्तेफाक हुआ। समझ ही नहीं आया कि इतने मुश्किल और भारी भरकम सब्जेक्ट्स पे बात करते हुए भी इनकी आवाज जो है वो क्यों नहीं भारी होती, और कैसे ये सब कुछ हैंडल करती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई, बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का, आपके वक्त का। मुझे पता है कि मैंने किस तरह, यानी अब मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि वो मेरी ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग के बिल्कुल खिलाफ जाएगी बात, लेकिन बहुत ज्यादा शुक्रिया आपकी आमद का इस फोरम पे। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। और आपको दिक्कत हुई तो माजरत। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हुई। हमेशा आपसे बात मुझे करना ये तशवीश हो रही थी कि आपको दिक्कत ना हो रही हो कि भाई ये क्यों हमारे पीछे पड़ गई है। मसला ये है कि ड्यूटी क्वींस जो हैं, हर औरत ही बहुत सारे काम करती है, लेकिन बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो एक पेट्रियार्कल स्पेस में अपने आप को मनवा भी लेती हैं, फिर मुसलसल काम करती हैं। क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना कि ब्यूटी क्वीन भी एक ही साल बनती है, अगले साल दूसरी को अपना ताज देती है, लेकिन ड्यूटी तो काम करती रहती है। तो अब आती हूँ डॉक्टर हुमा बकाई, 25-30 सालों का तो सफर हो ही गया प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं में, जब आप पढ़ रही थी कराची यूनिवर्सिटी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उस वक्त से जो है आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन मामलात में। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात करते हुए आपको देखा, तो अब आप इतने ज्यादा हैट्स है, इतनी ज्यादा अकम्पलिशमेंट से कैसे अपने आप को डिफाइन करना चाहेंगी? रक्षंदा, मैं एक बात जो आपको बिल्कुल बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ, वो ये कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। और मुझे लगता है ये बात बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शायद बहुत सारी बच्चियां मुझे इस वक्त सुन रही हों जिनको ये हेल्प करे। मेरी शादी बिल्कुल राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन हो गई। और वही जो हमारे यहाँ कंसेप्ट था कि बस अब आपने बीए कर लिया है, आपने अंडरग्रेड कर लिया है, तो अब आप, और लिबरल आर्ट्स में किया था, तो कोई डिफाइंड करियर ट्रेजेक्टरी नहीं थी। तो फिर शादी हो गई, और शादी के बाद आई हैड चिल्ड्रन एंड आई रियलाइज रक्षंदा कि मुझे कुछ करना है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा पहले पढ़ना चाहिए, तो मैंने मास्टर्स प्राइवेट किया, और प्राइवेट मास्टर्स के बाद आई अप्लाइड फॉर अ पोजीशन एट कराची यूनिवर्सिटी, और मैं आई वाज अपॉइंटेड इमीडिएटली। मुझे लेक्चररशिप कराची यूनिवर्सिटी में मिल गई, एंड आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। Then I went on and I taught. I did my PhD, had another child. तो मुझे बस बच्चियों को ये बताना है, मुझे ये नहीं बताना कि मैंने ये किया है, मुझे बच्चियों को ये बताना है कि शादी के बाद करियर परसू करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मेरे पास बहुत सारी बच्चियां आती हैं जो मुझसे कहती हैं कि मैडम मेरी शादी हो रही है, और मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि शादी हो रही है, इंतकाल नहीं हो रहा। I mean, you're still an individual, you're still a human being, you're still a thinking being. तो माशी जरूरत नहीं थी, जहनी जरूरत थी जिसके तहत मैंने तालीम परसू की। इट वाज एन इंटेलेक्चुअल नीड दैट आई हैड। मुझे लगता था मैं सिर्फ बीवी और माँ, जो कि बहुत खूबसूरत रोल्स हैं, के अलावा भी कुछ करना चाहती हूँ। और उस वक्त मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता था कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ। शायद मुझे भी समझ में नहीं आता था, या मैं उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाती थी। लेकिन आज द फैक्ट कि मेरी अपनी एक शनाख्त है, मैं किसी की बीवी हूँ जो बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी की 3 बच्चों की माँ हूँ, बल्कि अब तो एक बच्ची की दादी भी हूँ, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं हुमा भी हूँ, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि हमारी बच्चियों में ये शनाख्त की जो ख्वाहिश है ये होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम ये फहम या खुशफहमी में मुब्तला है कि बहुत बच्चियां काम कर रही हैं। वर्क फोर्स में तो
نمبرز بڑھے ہیں نا عورتوں کے باوجود تمام ترین مسائل کے جتنے آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جتنی بچیاں ورک فورس میں آ رہی ہیں وہ صرف جاب تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں نا. The real challenge for women in a country like Pakistan, you refer to the patriarchal construct, is not coming into the workforce because وہ اب ایک معاشی ضرورت ہے. It is turning jobs into careers. It is actually tapping their potential and becoming who they are or becoming who they may become. جو مجھے لگتا ہے بہت ساری بچیاں نہیں کرتی. وہ اسی بات سے خوش ہو جاتی ہیں کہ ان کو 9 سے 5 نوکری کرنے کی اجازت ہے اور اپنی نوکری کا ہر مائل سٹون وہ یہ سوچ کے بہت دفعہ ٹھکرا دیتی ہیں یا انکار کر دیتی ہیں کہ جی یہ کنڈیوسو نہیں ہوگا میرے بچوں اور گھر کے ساتھ. مجھے لگتا ہے یہاں ایک پیراڈائم شفٹ آنا چاہیے. صرف کمانا کافی نہیں ہے. اور جب ہم کھڑے ہو کر اپنے بیٹوں کے لیے بھائیوں کے لیے شوہروں کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں تو اٹس ٹائم کہ اب شوہر بیٹے اور بھائی ہمارے لیے تالی بجائیں. ریفلیکٹیو گلوری بہت ہو گئی. بہت زیادہ صحیح آپ نے بات کی. اور جو آپ کا ویژن ہے دیٹس ریمارکیبل. بہت ساری جیسے آپ نے بچیوں کی بات کی, ینگر خواتین جو ہیں وہ آپ کو دیکھتی ہیں سنتی ہیں, اس وقت بھی دیکھیں گی اور سنیں گی, تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا, اور اسی لیے میں یہ سوال اس پوڈ کاسٹ میں ضرور شامل کرتی ہوں کہ امپاورمنٹ کا راستہ اتنا سہل نہیں, اور ہر کسی کی اپنی جرنی ہے, اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے, اس کے سرکمسٹانسز ہیں. لیکن آپ ایز ڈاکٹر ہما بقائی جو سارے رولز ابھی آپ نے بیان کیے اس کو نبھا چکی ہیں, نبھا رہی ہیں, تو آپ کو اگر 3 ٹپس دینی, آئی نو دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس, لیکن پھر بھی کہ یہ راستہ تھوڑا سا آسان ہو جائے, تھوڑا سا ان کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر رہے, تو وہ 3 ٹپس کیا ہوں گی خواتین اور لڑکیوں کی امپاورمنٹ کے تناظر میں؟ میرے پاس تو صرف ایک ہی ٹپ ہے, اور شندا وہ ٹپ ہے ریزیلینس. دیٹس اٹ. جسٹ ڈونٹ گیو اپ. میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ کنفرنٹیشنل نہ ہوں, اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اپنی جگہ جمی رہیں. وہ میرے خیال ہے ریزیلینس اینڈ بینگ ایٹ اٹ, ناٹ گیونگ اپ. میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ آپ کے بھی کریئر میں ایسے بہت سارے آئیں گے, اور آپ کسی بھی ڈیوٹی کوئین سے بات کر لیں, اس کے کریئر میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جہاں اس کو لگتا ہے کہ شاید کریئر اہم ہی نہیں, سب کچھ چھوڑ کے مجھے گھر بیٹھ جانا چاہیے, بچے زیادہ اہم ہیں, بچے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں, خاوند ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں, معاشرہ ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بات جو ہر بچی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اپنے آپ کو گرو کرنے کی سپیس دینا میں کوئی گناہ غلطی نہیں ہے. اور میرے خیال ہے وہ ریزیلینس ہے. گیپ آپ لے لیجئے لیکن چھوڑیے مت. بس میں صرف ایک ہی لفظ کہتی ہوں, بچیوں سے کہتی ہوں کہ چھوڑیے مت. just stay your ground. آپ کام کرتے رہیے, مشکل وقت گزر جائے گا اور پھر آپ یو ول بی بیک آن دا ٹریک. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ میں ایک بزنس اسکول میں بھی بیٹھی ہوں, میرے پاس جو بہت ہائی پرفارمنگ بچی ہوتی ہے اس کی کریئر ٹریجیکٹری اتنی اچھی نہیں ہوتی, اس سے بہت کم پرفارم کرنے والے لڑکے کی کریئر ٹریجیکٹری بہت اچھی ہوتی ہے, اور یہ کریئر ٹریجیکٹریز ہم ٹریس کرتے ہیں. اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ساری بچیاں جو ہیں جو یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, پھر وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں آ کے ہوتی, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انہیں کمپرومائز کرنے. ہر کمپرومائز کرنا عورت کی ہی ذمہ داری نہیں, مرد اور عورت دونوں کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاشرہ معاشی طور پر گرو ہو. نہ یہ مرد کا عورت پہ احسان ہے, نہ یہ عورت کا مرد پر احسان ہے. وہ ہم ہر وقت چائنا کرتے ہیں نا جی. وہ چائنا میں معاذتاً نے جب چینج لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آدھا آسمان تو عورتوں نے اٹھایا ہوا ہے نا, تو آپ آدھے آسمان اگر عورتوں نے, half the sky is being lifted by women, تو جنہوں نے آدھا آسمان اٹھایا ہوا ہے ان کو آپ بٹھا نہیں سکتے, ان کو کھڑے رہنے میں مدد دینی ہے. بالکل بالکل, بہت صحیح آپ نے جو ہے نا وہ باتیں کی, اور ہر کی بات ہی صحیح ہوتی ہے, لیکن وہ جو میں آپ کو سن رہی ہوں تو وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ کن کن منزلوں سے گزر کے
آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ, میں کوئی جج نہیں کری, لیکن ہوتا یہ کہ وہ صرف ایک سکسیس کو دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ تو بڑا کوئی مزے کا. نہیں, سکسیس آسان نہیں ہے, عورت کے لیے تو بالکل بھی آسان نہیں. وہی میں بتا رہی ہوں, جب عورت اوپر پہنچتی ہے, وہ جو پکچر آتی ہے نا ڈاکٹر ہما بقائی کی, جب ان کی کتاب جو ہے وہ لانچ ہو رہی ہے, کوئی اور ایوارڈ مل رہا ہے, کوئی بڑا عہدہ مل رہا ہے, وہ کلیپ ہو رہی ہے, وہ اپلاس تو شاید بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, وہ اچھی وہ, لیکن اس کے پیچھے جو, میں درد تو نہیں مطلب, لیکن بہت قربانیاں ہوتی ہیں, بہت قربانیاں. ہاں, لیکن رخشندہ مجھے یہ کہنے میں بھی برا نہیں لگتا کہ درد بھی ہوتا ہے. عورت درد بھی اٹھاتی ہے. اب وہ نیا وہ چلا ہے نا, چونکہ میرا یہ سائیکولوجیکل اور فائنینشیل امپاورمنٹ کا ہے, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم درد کی بات نہ کیا کرو, مطلب وہ ایک خیر وہ الگ موضوع ہو جائے گا. تو میں پھر پازیٹیوٹی کا جو ایک عجیب, نہیں, میں تو یہ بات مانتی ہوں کہ درد بھی ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب اگر کوئی, اور میں کہتی ہوں آپ اکراس کسی بھی اس عورت سے بات کر لیں جس نے پنک سیلنگ اور گلاس سیلنگ توڑی ہے, آپ پوچھیے اس نے کیا کچھ نہیں سنا ہوگا اور کیا کچھ نہیں سہا ہوگا. تو اسی لیے میں کہتی ہوں, آپ نے مجھ سے کہا تھا 3 لفظ بتائیں, میں کہتی ہوں ایک ہی لفظ ہے, وہ دیٹ از ریزیلینس. I will not give up. نیور گیو اپ جی, نیور گیو اپ. اور پھر وہی والی بات ہے, ذرا نوجوان لڑکیاں پھر اتنا اس ہمارے آئیڈیا کو پسند نہیں کرتی, چونکہ وہ چوکا چھکا لگا کے اگر آپ کلین بولڈ ہو گئے تو کیا فائدہ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ وکٹ پہ ذرا جمے رہے نا, چونکہ لمبی, تبھی تو, چونکہ معاشرے میں جو چینج ہے, چونکہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں, سیلف ایکچولائزیشن ہے, لیکن اس کا ایک مقصد ہے نا, پرپس بھی تلاش کیا کہ یہ بہتری ہونی چاہیے, چاہے وہ ڈپلومیسی ہے, اکانومی ہے, بزنس ہے, کوئی بھی ہے. اب ایک دماغ ہے جو اللہ نے دیا ہے, چونکہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں اکثر ٹریننگز میں شروع میں لڑکیوں سے کہتی تھی کہ لڑکی ڈرا کر کے دکھاؤ, لڑکیوں سے کہتی تھی لڑکوں کو ڈرا کر کے دکھاؤ. تو لڑکیاں جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ جو انیٹمی کے حساب سے بناتی تھی, تو دماغ بھی دکھاتی تھی. لڑکے جو ہے کبھی اپنے کسی عورت کا دماغ دکھایا, بڑی خوبصورت سی عورت دکھاتے تھے, تو میں ان کو بھی بتاتی تھی کہ دیکھو یہ جو ہے نا دماغ بھی ہوتا ہے. تو خیر, اس سے آگے چلتے ہیں. ٹپس تو آپ نے دے دی, ٹھیک ہے, لڑکیوں اور عورتوں کو خود بہت زیادہ ریزیلینٹ رہنا ہے, لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ کا بھی تو کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے. اچھے لاز, بہت بڑا پالیسیز آ جائیں, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے جانے کے بجائے ذرا لفٹ مل جائے صحیح والی, اور ہم ذرا جلدی پہنچ جائیں. اس حوالے سے ڈاکٹر ہما بقائی, آپ اتنے پاورفل فورمز کا خود بھی حصہ ہیں اور ایڈوائز کرتی ہیں, گائیڈ کرتی ہیں, لیکن اگر آپ کو خود ایز ڈاکٹر ہما بقائی عورتوں اور لڑکیوں کی امپاورمنٹ کے لیے صرف ایک ریکمنڈیشن دینی ہو جو پاور ٹیبل تک جائے, تو وہ کیا ہوگی؟ سیف موبلٹی. گریٹ, اور اس کی وجہ ہے, کر لیں گے, باقی ہم خود ہی کر لیں گے. ہمیں سیف موبلٹی چاہیے, باقی ہم خود کر لیں گے, ہے نا. ایبسلیوٹلی, وہ اٹس اے پری ریکوزٹ, اور وہ سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے. اور اس سڑک محفوظ کیجیے اور عورت کمیوٹ کر سکے, موبلٹی اس کی سیف. بالکل دل کی بات کہی کہ مسائل تو اتنے زیادہ ہیں, مطلب ہر چیز ہی ہونی چاہیے, لیکن یہ بالکل جسے کہتے ہیں یو نیلڈ اٹ. بہت ساری گورنمنٹس میں کتنے سال ہو گئے نا, 3 دہائیاں مجھے بھی ہو گئی کہ یہ, اور یہ رخشندہ یہ ڈویبل ہے, ڈویبل ہے, اور بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بنیادی, جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل بات ہے, ضرورت ہے نا یہ ٹیکنیکلی آپ ان کو. اس میں کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, بہت فائنینسز کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از ویری ویری ڈویبل. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں کہ ڈے کیئرز میرا خیال ہے ضرور ہونے چاہیے کہ کوئی ماں پیسفل دماغ کے ساتھ کام کر سکے, وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بٹ اگر آپ اپنی موبلٹی سیف کر دی عورت کے لیے تو بہت زندگی. وہی بات ہے نا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹریاج اگر ہو, ایک چیز کرنی ہو, چونکہ ریسورسز بھی ہوتا ہے, ایک ہی ڈالر ہے کٹی میں, تو میں بھی آپ سے بالکل اتفاق کروں گی, پہلے موبلٹی اور پھر بعد میں. بلکہ میرا یہ بھی دل چاہتا ہے میں یہ کہوں, کیونکہ لوگ اب کہتے ہیں کہ جی اوبر ہے, کریم ہے. میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جن کی تنخواہ 60,000 روپے اور 20,000 روپے کمیوٹ میں چلا جاتا ہے. تو سیف موبلٹی اور چیپ موبلٹی.
ایگزیکٹلی افورڈیبل ہو, چونکہ میں جب افورڈیبل ہو اور یہاں سیف. پہ اسلام آباد میں کئی حلقوں سے بات کرتی تھی, کئی منسٹر ویمن منسٹرز سے میں نے کہا کہ کہتے رکشندہ کیا ہونا چاہیے, تو میں یہ کہتی تھی کہ ٹرانسپورٹ نا, بسز ایسی ہوں, ایک دو ایکسپیریمنٹل چلی لیکن وہ پھر سسٹین نہیں کر پاتی. اتنا فرق پڑتا ہے اس سے, مطلب جسے کہتے ہیں نا کایا پلٹ جاتی ہے, امپیکٹ بہت زیادہ اس کا زبردست ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی آواز پہنچے گی ضرور اس معاملے انشاءاللہ چاہیے, بیکاز اب 2021 بھی آدھا سال سے زیادہ گزر گیا, اب نہیں تو پھر کب نا. چلیں یہ بات ہو گئی آپ کی, شروع سے آپ نے ساری اپنی اسٹرگل کا بھی حوالہ دیا اور پالیسی کے حوالے سے بھی بات کی, ورک فورس کی بھی بات کی. یہ تمام باتیں جو ہیں ابھی بھی بہت سارے حلقوں کو اور مائنڈ سیٹس کو ڈرا دیتی ہیں. ارے یہ تو بڑی امپاورڈ عورت تھی, ارے پتہ نہیں کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہوگی, یعنی کہ شکوک شبہات. ایک مرد جب, دیکھیے میں مرد اور عورت کا میں بیسکلی ہارمونی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, میں کوئی اینٹی میل فائر برانڈ فیمنسٹ ایکٹیوسٹ نہ بننا چاہتی ہوں, لیکن ایک میرے ساتھ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے, اور بات میں آپ سے کرنا اس سے چاہ رہی ہوں کہ میں انٹلیکچوئل سے اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ جب مرد پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, پی ایچ ڈی کر لی, پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لی, کتابیں لکھ لی, یہ سب کچھ نہیں بھی کیا, صرف اسلام آباد میں کراچی میں آ گئے اور کسی ہوٹل میں سوٹ پہن کے انٹر ہو گئے, تو سب نے وہ میل پریویلیج ایسا ہے کہ سب نے کہا بھائی بہت ہی پڑھے لکھے, بڑے اچھے ہیں, بڑے ہی شاندار ذہن کے. ایک عورت بھی, مطلب میں کسی ملک کا نام نہیں لیتی, چلیں اپنے ہی ملک سے اس نے کچھ بھی کر لیا, اور اگر باہر سے آ گئی نا, مطلب یہ بھی تب بھی پڑا, تو وہ اگر وہ بھی کسی ویسٹرن اٹائر میں آ جائے تب تو خیر آپ نہ ہی پوچھے, لیکن وہ بڑا سا دوپٹہ اور چادر لے کے بھی انٹر ہو اور ان صرف خیالات کا اظہار کرے, تب بھی ہوتا ہے کہ وہ ویسٹرنائز ہو گئی, وہ بگڑ گئی, وہ اخلاقی طور پہ بھی تباہ ہو گئی, اللہ جانے ملک کی سلامتی کے لیے بھی وہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہ, ہاں خطرہ نہ بن جائے. پھر اس کے بعد اس کی جڑیں میں نے دیکھی ڈاکٹر عمر مکائی, چونکہ ہم لوگ ایک طریقے سے پیئرس بھی ہیں, کہ دیکھیں اسکول میں جب پتہ نہیں آپ کے اسکول میں تھا یا نہیں, لیکن مجھے ایسا لگا جتنے اسکول میں میں نے پڑھا, اور اب میں اس باعث کو دیکھتی ہوں کہ جو میتھس کی ٹیچر ہوتی تھی یا سائنس, تو اکثر ان کا کافی مذاق اس سینس میں کہ سمجھا جاتا تھا کہ جو نسبتاً اس طرح کے مشکل مضامین میں وہ دیکھنے میں نہیں اچھی لگتی, اور اگر ان کی شادی ہوئی ہوئی تب تو جی میتھس کی ٹیچر ہے, ایک عجیب سا یعنی رویہ ہوتا تھا. تو ایک خواتین کے بارے میں جو ہے نا کچھ اسٹیریو ٹائپس ہیں, اگر تو اس میں فٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے, ان کا راستہ آسان ہے, لیکن جو راستہ آپ نے لیا, جو راستہ اور اب نئی لڑکیاں لے رہی ہیں, تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے نہیں اب تو قربانی دینی ہے. اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے قربانی جو ہے نا وہ سمجھ آتی. محنت کرنا تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایک چیز جو بنیادی طور پہ ہمیں ملنی ہی چاہیے کہ ہماری جو چوائس ہے اس کے اوپر جو ہے, یعنی ہم سارے حق کے ساتھ پیدا ہی ہوئے نا, حقوق کے ساتھ, تو اس کے متعلق آپ نے کیا سوچا کہ واٹ از یور اون آئیڈیا آف فیمن امپاورمنٹ؟ میرا تو خیال ہے کہ بہت ہی ناانصاف دنیا ہے, اور یہ جو ویسٹرن کانسٹرکٹ ہے ایکوالٹی کا, اس میں بھی ایکوٹی تو نہیں ہے نا جی. آپ گیپ ویج ہی, جو پے گیپ ویج ہے وہی دیکھ لیجیے. صرف ہمارے یہاں تھوڑی ہے کہ اس ایک ہی کام کی اجرت مجھے کم اور ایک مرد کو زیادہ ملتی ہے. ہاں, اور یہ گیون ہے اور انڈرسٹوڈ ہے, اور اس پہ سوا ابھی بھی ویسٹ میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی 50 سال لگیں گے before the pay gap wage is addressed. 50 سال سے بھی زیادہ, پتہ نہیں, میں نے تو کسی جگہ پڑھا تھا یہ کہ پتہ نہیں 136 سال, پتہ نہیں انہوں نے سارے سینٹس اتنے سال تو خیر, مطلب یہ کہ اور the fact that it has existed for so long, یہ کیوں ہے نا. تو اور میرے آپ جو بھی امپاورمنٹ کہیں, میرے خیال میں جو ریئل امپاورمنٹ ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ. تو جو جب تک آپ فیمنائزیشن آف پاورٹی نہیں دیکھیں گے, جب تک آپ جینڈر سینسٹیو بجٹس نہیں بنائیں گے, یہ وہ لارجر ڈبیٹ ہے جو میرے خیال ہے کہ ہر پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. لیکن جو آپ نے اور پیٹریارکی بہت انٹرینچڈ ہے, اور میں I'm just going to be very blasphemous. I think کئی عورتوں میں بھی پیٹریارکی ہے. Exactly. So patriarchy is a mindset. Feminism is also, I've seen men who are more feminist than women, and I've seen women who are terrible patriarchs than men. Exactly. So it's a mindset. But having said this, آپ دیکھیے کہ ہم کس خوبصورتی سے, کس سلیکٹو کانسٹرکٹ کے ساتھ
مذہب کو استعمال کرتے ہیں Exactly. پیٹریارکی کو انڈورس کرنے کے لیے. حق طلاق کی بات آپ 19 سال کی بچی کو بتانا بھی نہیں چاہتے. آپ یہ اس کو بتانا بھی نہیں چاہتے کہ وہ جو کام گھر میں کرتی ہے اس کی بھی اجرت اسے اسلام لینے کی اجازت دیتا ہے. ہیریڈیٹی اس کا رائٹ ہے, اس کو کوئی اس کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو مطلب ہماری تو کینڈل دونوں طرف سے جل رہی ہے نا جی. ایک طرف کلچر ہے, دوسری طرف ریلیجن ہے, اور ہم نے دونوں طرف سے عورتوں کو اس میں سمجھیے کمپریس کر دیا ہے. اور جو عورت یہ سمجھ کر اس کے حوالے سے بات کرتی ہے وہ ہما اور رخشندہ ہے, اور وہ کبھی کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے سوسائٹی میں. یہ وہ unacceptable رہتی ہوں. لیکن I think Rakshanda, that is changing because I have raised 3 children and I think both my daughters and my son are gender sensitive. اور بات اس وقت یہ ہے کہ ہم ہماری جیسی مائیں ایک ایسی جنریشن کو بڑا کر رہی ہیں جہاں لڑکے اور لڑکی دونوں جینڈر سینسٹیو. مطلب جو مائیں اپنی بچی کی تعلیم کے لیے لڑ رہی ہیں, میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتی ہوں, یا ان کے لیے اسپیس کریٹ کر رہی ہیں, یا وہ باپ جو معاشرے کی ٹائٹ سے برخلاف اپنی بچی کو جانے دے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہماری ایک اور بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے. بہت سارے مرد اچھے شوہر نہیں ہیں لیکن وہ بہترین باپ ہیں, وہ اپنی بچیوں کی کمر پہ کھڑے ہیں, ان کو آگے بڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں, اور شاید اپنے رویے پہ جو انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ پچھلے سالوں میں روا رکھا اس پہ شرمندہ ہے. اینڈ آئی تھنک دس از اے پیراڈائم شفٹ. مجھے اب بہت سارے بہترین باپ ملتے ہیں, میں ابھی بھی بہترین شوہروں کو ڈھونڈ رہی ہوں. کچھ ہیں بٹ میں ڈھونڈ رہی ہوں ان کو. بہترین باپ بہت ہیں جو اپنی بچیوں کی کمر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کھڑے, اور which is allowing them to grow and rise and shine. اور وہ جب غلطی ہو رہی ہے تو اس کو وہ اپنی بچیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. ایسے بھی گھرانے ہیں, ابھی جو عید کے دنوں میں واقعات ہوئے, میری اور آپ کی بالکل سمجھیے میں تو ہل گئی, میرے تو ہاتھ پاؤں کانپ گئے جو کچھ میں نے دیکھا. اور میں نے ایک جملہ لکھا, میں نے کہا کہ اسٹاپ آسکنگ یور daughters to turn hells into homes. آپ دوزخ کو گھر نہیں بنا سکتے, آپ کو دوزخ سے نکلنا ہے. تو میرے خیال یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جہاں ہمیں نیریٹو تبدیل کرنا ہے. تو بدلاؤ آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, بہت کام کرنا ہے, اور آپ یہ کام کر رہی ہیں رخشندہ. I think what you're doing right now is fantastic. بہت شکریہ. more power to your work, more power to collective actions. ڈاکٹر ہما بقائی آپ کا بہت شکریہ. ہاں جی, ہمیں جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کرنے پڑیں گے. راستہ آسان نہیں ہے, بہت سی بالکل آسان نہیں, لیکن ہم ساتھ کھڑے ہیں نا, ہم ساتھ کھڑے ہیں. درد سہ کر بھی دیکھیں ڈیوٹی کو, اور ہمارے ساتھ ہمارے جیسے بہت ہیں. کچھ خاموش ہیں, کچھ بول رہے ہیں, لیکن ہیں بہت. لیکن ان تمام ڈیوٹی کوئنس کا جنہوں نے اس وقت بولا جب بہت خاموشی تھی, بہت سناٹا تھا, ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. ڈاکٹر ہما بقائی ان میں سے ایک ہیں. واٹ این انسپریشن. بہت شکریہ. تھینک یو.